अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 4 अहम तरीन एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहली और बड़ी एक्सक्लूसिव तो ये है कि चौधरी परवेज़ लाई हो गए हैं गिरफ्तार, मगर उनको घर से बाहर निकलने पर किसने मजबूर किया और चौधरी शुजात के बेटों ने अपने वालिद से क्या हैरत अंगेज़ मुतालबा किया है, इस पर बात करेंगे। और फिर आपको खबर देंगे कि जनाब 9 मई के जो वाक़यात हुए थे और उसका केसेस जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलेंगे और दहशतगर्दी की अदालतों में भी चलेंगे, लेकिन प्राइवेट वकील किए जा रहे हैं इस्तगासे के लिए। इसका क्या मतलब है, ये क्या कहानी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर प्रोजेक्ट इमरान खान का आखिरी सहारा भी ना रहा, ये क्या मामला है, ये भी आपको बताएंगे। और जनाब GHQ हमला केस की एक खातून गुज़िश्ता रात हुई है एयरपोर्ट से गिरफ्तार। वो खातून कौन थी और गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ है, ये इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ स्टोरी है। मगर इससे पहले कि इन तमाम मामलात पर बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, कुछ अच्छी खबरों से कर लेते हैं ना। काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तान की कौम तो तरसी हुई है अच्छी खबरों के लिए। अच्छी खबर ये है कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमत में कोई 60 से 70 रुपए पर लीटर तक कमी का ऐलान किया है, बल्कि कुछ जो ब्रांड्स हैं उनके 90 रुपए फ़ी किलो या फ़ी लीटर तक कमी का ऐलान किया गया घी और कुकिंग ऑयल की। और जो आटा और गंदम है उसमें भी जो कीमत में कमी है वो 30 से 40 रुपए फ़ी किलो कमी की गई है। और LPG का जो सिलेंडर था, घरेलू सिलेंडर के ऊपर 436 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 1000 रुपये से ज़ायद की कमी की गई है। और इसके साथ साथ जो पेट्रोल की कीमत थी वो कल कम की गई, गुज़िश्ता एक महीने का मिला के वो 20 रुपये पर लीटर कम हो गया है। और उससे भी ज़्यादा अच्छी खबर यह है कि ओपन मार्केट में, यानी कि इंटर बैंक रेट तो गवर्नमेंट चलें तय कर ही लेती है, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 2700 रुपये जो है वो नीचे आया है। ये चारों खबरें बल्कि पाँचों खबरें बहुत अच्छी हैं और अल्लाह करे कि आगे भी चल के पाकिस्तान की अवाम जो कि इस वक्त बहुत पिस चुकी है उसको कुछ ना कुछ अच्छी खबरें मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं जनाब, वो जो सिलसिला है वो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने वालों का। और आज एक बहुत बड़ी विकेट सियालकोट से गिर गई है और वो विकेट है जनाब आमिर डार की। आमिर डार साहब भाई हैं उस्मान डार के, और आमिर डार ने भी कह दिया कि भाईजान मेरा आइंदा से सियासत से कोई तल्लुक नहीं है, मेरी तौबा हो गई, मेरा कारोबार तबाह हो गया, मैं अब अपने कारोबार पे तवज्जो देना चाहता हूँ, तो आइंदा मेरा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। ये धचका होगा बिलखसूस उस्मान डार के लिए और इमरान खान के लिए तो है ही है, लेकिन देखना यह है कि उस्मान डार साहब कितने दिन तक और जो है वहाँ पर रहते हैं। और इसी तरह जो कुछ मज़ीद खबरें हैं, एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 4 ख़वातीन जो हैं वो GHQ पर हमले के केस में उनको आज इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की खसूसी अदालत में पेश किया गया था। और उनके शनाख्त परेड के लिए उनको अडियाला जेल में भेजने का हुक्म जारी किया गया। ये ध्यान में रखिएगा कि जो शनाख्त परेड के लिए जेल भेजना होता है ये एक अलग प्रोसीजर है, और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो जिस्मानी रिमांड होता है, उसके बाद फिर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाता है, जिसके बाद ट्रायल शुरू होता है। तो ये शनाख्त परेड के लिए भेजा गया है और शनाख्त परेड पर जो मौके पर मौजूद गवाहान होते हैं, जो शरीक मुलजमान होते हैं, वो बंदे को शनाख्त करते हैं। मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये शनाख्त परेड होती है। लेकिन इसमें एक अहम तरीन जो वाक़या है वो अफसोसनाक भी है और अहम तरीन भी है और इबरत आमेज़ भी है, सबक आमोज़ भी है कि इन चारों ख़वातीन ने आज बहुत रोना धोना मचाया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें माफ़ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई है और मेहरबानी करके हमें जेल ना भेजा जाए। लेकिन बहरहाल अब वो अदालत ने तो वही करना है जो कानून कहता है। तो इन ख़वातीन के साथ भी वही कुछ हो रहा है जो इमरान खान साहब अपनी पार्टी के दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। नाज़रीन, मुझे याद है जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे, कोर्स रिपोर्टिंग करते थे, क्राइम्स रिपोर्टिंग करते थे, और मुझे तहरीक निजात का दौर याद है जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और मुस्लिम लीग नून ने तहरीक निजात चलाई थी। इसी तरह जब मुशर्रफ साहब का दौर था, मुस्लिम लीग नून 8-10 साल ज़ेर ताब रही और इनके जो कारकुनान थे वो धड़ाधड़ उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होते थे। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वकला विंग था, जो लायर्स विंग था, वो मुसलसल मुतहरक और फ़ाल रहता था अपने कारकुनों के लिए। उनके केसेस में वकला बगैर फ़ीस के पेश होते थे। उनके जितने वकला जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते थे, उनके जो कचहरियों में फटे होते थे या उनके चैम्बर्स होते थे या जो उनके दफातर होते थे, वहाँ पे मुस्लिम लीग जो नून के कारकुन हैं उनका रश रहता था। वो ना सिर्फ ये कि फ़ीस नहीं लेते थे, बल्कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वर्कर्स, उनकी वो टाइपिंग शपिंग का खर्चा भी खुद ही उठाते थे। अदालती टिकट, कोर्ट फ़ीस के भी खर्चे वकला खुद उठाया करते थे। और इस तरह ये पार्टी चलती रही और पार्टियाँ इसी तरह चला करती। इस तरह पार्टियाँ नहीं चलती जिसे इमरान खान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज उनके बंदे
ان کے کہنے پر پورا پلان کر کے ہر چیز سامنے آ چکی ہے. اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. عمران خان صاحب جو مرضی زبانی کلامی کہتے ہیں, زبانی باتیں اور چیز ہوتی ہیں, ویڈیوز اور ڈاکومنٹری ایویڈنس وہ کچھ اور ہوتی ہے, اور جو فرانسک ایویڈنسز ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو وہ عمران خان صاحب تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو اون ہی کرنے سے انکار کر رہے ہیں, اور یہ ساڈے ہے ہی نہیں. تو اور وہ جو ان کے ورثاء ہیں پارٹی کے کارکنان جو اب گرفتار ہو چکے ہیں اہم ترین مقدمات میں, ان کی حالت دیکھنے والی ہے کہ جو ان کی اولاد ہے وہ جس لیڈر کے پیچھے گئی وہ لیڈر اب ان کو اپنا ماننے سے انکاری ہے. جبکہ باقی تمام سیاسی جماعتیں, میں نے تو آپ کو مسلم لیگ نون کی ایک مثال دی ہے, تمام سیاسی جماعتیں جب کوئی سیاسی تحریک ہوتی ہے ان کے بندے گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی پارٹیاں اپنے کارکنوں کے پیچھے چلا کرتی ہیں. لیکن یہاں پر کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا. اسی طرح ایک اور واقعہ بڑا اہم ترین انہی کیسز سے جڑا ہوا, اور وہ میں تو سچی بات ہے کہ اس واقعے کو سن کر ہی حیران ہو گیا ہوں. وہ جناب ایک خاتون گزشتہ رات گرفتار کی گئی, اور افشاں نام ہے ان خاتون کا, بلکہ ڈاکٹر افشاں, کیونکہ یہ MBBS ڈاکٹر ہیں, اور ان کو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا اور GHQ حملے کے اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا. اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس خاتون کی اس حملے کے بیچ پہ کوئی تصاویر وغیرہ بھی تھی, ممکن ہے کوئی ویڈیو بھی ہو, لیکن تصاویر کا مجھے علم ہے کہ وہ تصاویر میں یہ خاتون موجود ہیں. اور ان کو GHQ حملہ کیس میں گرفتار کیا گیا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ سے, اس وقت جب یہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی. تو صبح ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں پر حیرت انگیز طور پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے ان خاتون کو نہ صرف یہ کہ جسمانی ریمانڈ یا جوڈیشل ریمانڈ پر نہیں بھیجا, بلکہ ان کو مقدمے سے ہی ڈسچارج کر دیا, ان کو بری کر دیا. ضمانت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, مقدمے سے ڈسچارج ہو گیا تو مقدمہ ختم. ضمانت تو تب ہوتی ہے نا کہ جب مقدمہ موجود ہو. تو ان خاتون کو جو ہے وہ ڈسچارج کر دیا گیا مقدمے سے, اور جو بظاہر وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان خاتون کی عمر چونکہ 60 سال سے زائد ہے تو اس وجہ سے یہ رعایت ان کو دی گئی ہے. اب یہ جج صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ یہ رعایت اتنے سنگین مقدمے میں مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی, اور پھر جو اس مقدمے کی پروسیکیوشن ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ اس میں اپیل میں جائیں گے وہ اگلی عدالت میں. تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی جو آپ کو میڈیا پر نظر نہیں آئی ہوگی, تو میں نے کہا آپ کو یہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. پھر جناب عمران خان صاحب نے آپ سے کچھ دیر قبل اپنا روٹین کا ایک ولاگ, اب تو وہ ولاگر ہی ہو گئے نا, قوم سے خطاب شب تو ختم ہو گیا, تو ولاگ کیا ہے انہوں نے, اور انہوں نے اس میں جناب 2 دعوے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب ایک تو میں نیب کے چیئرمین کو جو ہے وہ 15 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھجوا رہا ہوں اپنے وکلاء کے تھرو, کہ جناب میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھے یہ نہیں دکھایا گیا, وہ نہیں دکھایا گیا. تو بہرحال یہ انہوں نے کی, لیکن اس ساری کہانی میں جو میں نے ان کا یہ سنا ہے پورا ولاگ عمران خان صاحب کا, اور انتہائی افسوسناک طور پہ نہ تو یہ جو میں نے پیچھے ذکر کیا کہ کسی بھی مقدمے کی کسی کارکن کا انہوں نے کوئی ایسا ذکر کیا ہو کہ جی ہم اپنے پارٹی کے وکلاء کو کہہ دیا ہے کہ وہ جا کے کیسز ان کے لڑیں اور ہم ان کا خرچہ اٹھائیں گے, کوئی ایسا چکر نہیں ہے جناب. وہ جو انہوں نے جھوٹ چوتالی والا معاملہ وہ جاری رکھا, 25 بندے مارے مر کے, نام ایک کا نہیں بتا سکتے کہ وہ ایک بندہ کون ہے, کہ وہ پولٹری فارم سے آئے تھے, مرغی کے انڈے تھے کہ ٹوٹ گئے, کہ پیچھے ان کا والی وارث ہی نہیں ہے. تو پر 25 بندے, جی 25 بندے. مجھے یاد ہے جب 2014 کے دھرنے تھے تو جب پہلے دن لاٹھی چارج ہوتے, عمران خان صاحب اسٹیج سے تقریر کی کہ جناب وہ 16 لاشیں پڑی ہیں پیمز اسپتال کے مردہ خانے میں, 17 لاشیں اور ایک بچہ بھی, اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک بچہ تھا, کیا مرغی کا بچہ بھی نہیں تھا بلکہ انڈا بھی کوئی نہیں تھا. تو آج تک ان سے کسی نے نہیں پوچھا, خیر پاکستان میں ان سے کوئی نہیں پوچھتا تھا, اسی وجہ سے تو وہ اس حالت میں پہنچے. تو آج بھی انہوں نے اپنا معاملہ جاری رکھا ہے, اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں چیئرمین نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھی دائر کروں گا. ضرور دائر کریں. سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین ویسے بھی جسٹس عمر عطا بندیال ہیں, لیکن خان صاحب وہ بندیال صاحب والا بھی معاملہ گڑبڑ ہو گیا, وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ بھی سن لیں تو قوم بھی سن لے. جناب جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب, ان کی ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی ہے, اور اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک کوئی تقریب ہے, اس میں وہ جسٹس قاضی فائز کسی صاحب سے بیٹھے کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, اور ادھر سے جو جسٹس عمر عطا بندیال آتے ہیں, تو اس شخص کو جس سے وہ بات کریں جسٹس قاضی فائز اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. وہ شخص ان سے گلے ملتا ہے, اور جب وہ گلے مل کے الگ ہوتے تھے اتنی دیر میں جسٹس بندیال جب دیکھتے ہیں جسٹس قاضی فائزہ کی طرف, تو جسٹس قاضی فائزہ منہ دوسری طرف کر کے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں, اور کسی اور ایک خاتون سے میں وہ گفتگو ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ ایک بڑی لمبی کہانی رکھتی ہے اپنے اندر یہ جو چھوٹی سی ویڈیو ہے. اس کے 2-3 مطالب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جی ان کی آپس میں ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے سے بات چیت اور بول چال کے بھی روادار نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرف سے اس طرح ان کو اگنور کرنا, چیف جسٹس کو کچھ سمجھ آتی ہے بات اس کی, جس طرح ان کی فیملی کے ساتھ اسی سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا کسی نے لحاظ نہیں کیا کہ ساتھی جج ہیں, اور بے گناہ ان کی اہلیت تک کو رلایا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر, پیش کر کے ان کو ایک ملزمہ کی طرح ان کے اوپر جرح کی گئی, ججز کی طرف سے جرح کی گئی, وکیل کرتے تو چلو کوئی بات بھی تھی.
اور پھر جو کچھ بھی ہوا سارا کچھ بے گناہ بھی ثابت ہوا. لیکن آج تک جسٹس قاضی فائز سینئر موسٹ جج ہونے کے باوجود جو ایک سینئر موسٹ جج کو روایات کے مطابق جو اختیارات دیے جاتے ہیں وہ جسٹس بندیال نے ان کو نہیں دیے. زیادہ عرصہ ان کو بینچز سے الگ رکھا گیا, سماعت ہی نہیں کرنے دی گئی, اور امپورٹنٹ کیس تو کوئی ان کے حوالے کیا ہی نہیں گیا, جو کہ چیف جسٹس کے بعد سب سے سینئر موسٹ جج ہے, بلکہ اپ کمنگ چیف جسٹس بھی ہے. تو پھر جو جسٹس قاضی فائز کی بات بڑی نارمل سی لگتی ہے. اور پھر جو ان کی اپنے معاملات ہیں کہ ایک بندہ جو اپنی ساس کی آڈیوز ہیں, پھر وہ ججز کے ٹرکوں کے اڈے آ گئے ہیں, اور دوسرے ججز کے جناب ذکر ہے آڈیوز میں, بہت سارے معاملات ہیں. ایک تو یہ بات ہے, لیکن اس ساری کہانی میں جسٹس بندیال نے ایک بہت بڑی چیز لوز کی ہے. لوز انہوں نے کیا کی ہے, یار چیف جسٹس کو چھوٹا سا عہدہ ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان, کسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات نہیں ہو رہی, چیف جسٹس آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ کسی کی ایک ہفتہ بھی اگر رہتی ہے, اگر ایک دن بھی رہتی ہے کسی چیف جسٹس کا, ایون اس کی جو آخری اگر کوئی فیئر ویل پارٹی ہے تو اس میں بھی اگر چیف جسٹس موجود ہوتا ہے تو وکلاء اور وہاں پہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے, وہ مرکز محفل ہوتا ہے وہ شخص اگر چیف جسٹس اس میں موجود ہو, چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کا. یہ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ وہ لوگ اسے ہاتھ ملانے کو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, ساتھ فوٹو بنانے کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک جو منظر تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب خود لوگوں سے ملنے کی کوشش کرتے, لیکن لوگ جو ہیں وہ ان سے از خود نہیں مل رہے تھے. ایون کہ اپنے ساتھی جج سینئر موسٹ جج نے بھی منہ ان کو دیکھ کے پرے کر لیا. تو یہ بھی ایک عبرت ہے. یہ معاملات جہاں تک پہنچ گئے, آج پھر 8 رکنی بینچ کے پاس وہ کیس لگا ہوا تھا, اصلاحات والا کیس, جو کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس, یہ ایکٹ جو حکومت نے پاس کیا جس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ اسٹے دیا ہوا ہے, وہ کیس آج لگا ہوا تھا. اور اس کیس میں بھی بڑی مختصر سی بات چیت ہوئی. باقی ججز تو بڑے خاموش بیٹھے رہے, بلکہ یہ بھی پتہ چلا کہ 2 ممبرز جو تھے اس بینچ کے وہ بڑے پریشان بھی دکھائی دیے. تو وہ جو کیس تھا اس میں یہ کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس پر جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ اس پر کوئی نظر ثانی کرے, جس پر بڑی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا چیف جسٹس صاحب نے, اور کہا کہ اگر جی ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے, اور جو چیف جسٹس کو اگر لوپ میں لے کر فیصلے کیے جائیں تو ایسی صورتحال پیش نہ آئے. اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ قانون یہ نہیں کہتا کہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھنا ضروری ہے. قانون کہتا ہے یہ حکومت کا اختیار ہے, وہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے. یہ ایک روایت ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. تو حکومت سے اس بات پہ گلہ کرتے ہوئے 8 رکنی بینچ بنا دینا کہ روایت پہ عمل نہیں کیا گیا, اور خود آپ نے عدالت کی کوئی روایت نہیں رکھی, نہ آپ نے سینئر موسٹ جج کا کوئی خیال کیا, نہ آپ نے جو دیگر عدالتی روایات ہیں کہ آپ خود ان مقدموں میں بیٹھ جاتے جن میں آپ کے عزیز و اقارب شامل ہوں, اور وہاں پہ روایتیں شوایتیں کوئی نہیں رہتی. وہ تو بلکہ روایت سے آگے والا معاملہ ہے. اور حتیٰ کہ جج صاحبان تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی چیمبر کا وکیل ہے, جس کسی معنی میں وہ جو خود اس چیمبر سے تعلق رکھتے ہیں بطور وکیل, تو اس چیمبر کا تعلق رکھتا ہوا کوئی وکیل آ جائے تو ججز وہ کیس نہیں سنتے کہ جی یہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر تو خیر جو کچھ ہوا اندھا دھند ہوا. اب یہ معاملہ کیا ہے جی, یہ چیف جسٹس صاحب نے مسرت کا اظہار کیوں کیا ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے مسرت کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ بھائی جان یہ کہتے ہیں نا کہ بکری بیٹھ گئی ہے, بوگی ڈگ پئی ہے, اب تلوں میں تیل نہیں رہا, اب فیس سیونگ ڈھونڈی جا رہی ہے. اور فیس سیونگ جو اٹارنی جنرل صاحب نے بات کی ہے, ہم یہ ہو سکتا ہے کوئی حکومت نے کوئی اپنے طور پہ سوچا ہوگا کہ کوئی چھوٹی موٹی ترمیم اس میں کر کے تو جج صاحب کو ایک اسپیس دے دی جائے کہ وہ اس کیس کو وائنڈ اپ کر دیں, کیونکہ اب معاملات آگے چیف جسٹس صاحب نے ریٹائر ہو جانا ستمبر میں. تو یہ بندہ سوچے کہ بجائے اس کے بندہ وہ لا کے کسی کو عمران خان آئے گا تو وہ پھر وزیر اعظم بنے گا تو پھر 3 سال کی عمر بڑھ جائے گی, اس چکر میں یہ 2-3 مہینے پتہ لگے یہ بھی مسئلہ ہو جائے. اور پھر لازم بات ہے جی پینشن اور تایات, آپ نے پینشن لینی ہوتی ہے, مرات لینی ہوتی ہے سارا کو, تو وہ کچھ معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب حکومت جی ان کو فیس سیونگ دیتی یا نہیں دیتی. اب آتے ہیں جناب اپنی ان 3 خبروں کی طرف جو ہم نے آپ سے عرض کی تھی. چودھری پرویز الہی کی گرفتاری. جناب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری ایک تو 5-6 دن سے بلکہ شاید 10 دن سے چودھری ظہور الہی روڈ پہ گھیرا ڈالا ہوا تھا, اور پولیس کبھی آر تھی کبھی جار تھی, اور وہ کہتی کہ جی چودھری صاحب ادھر ہی ہیں, اور گھر کے اندر تلاشیاں والاشیاں ملی لیکن نہ ملے. اور لیکن وہ چونکہ بہت سارے گھر ایک ہی جگہ پہ واقع ہیں, جو چودھری شجاعت صاحب, پرویز الہی صاحب, ان کے بہن بھائی اور عزیز و اقارب ان کے بھی ایک ہی جگہ پہ, تو وہ پولیس کا یہ مسلسل موقف تھا کہ جی یہ ہیں اندر ہی, ان کی فون کی لوکیشن ایسی آ رہی ہے. ایک دفعہ ان کا کسی ملازم کو بھی پکڑا گیا جس کے پاس چودھری پرویز الہی کا فون تھا. لیکن پھر ہم نے کوئی 3 دن پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ جناب پولیس زیادہ دباؤ اس لیے ڈال رہی کہ چودھری شجاعت حسین جو کہ اس وقت حکمران اتحاد کے اتحادی ہیں, ان کے صاحبزادے چودھری صالح حسین وفاقی وزیر ہیں. ٹھیک ہے چودھری پرویز الہی نے چودھری شجاعت کو بہت شرمندہ کروایا,
نون لیگ کے سامنے ہے، آصف علی زرداری کے سامنے ہے، اور وہ عمران خان کے ساتھ چلے گئے. لیکن بہرحال رشتہ داری تو رشتہ داری ہوتی ہے. تو سنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین نے ان کو اپنے گھر میں رکھا اور ان کو جو ہے وہ حکومت سے بات کر کے یہ کہہ سکتے ہیں 48 گھنٹے کا ٹائم لے کے دیا کہ جی 48 گھنٹے تک آپ میرے کہنے پہ اندر نہ گھسیں اور گرفتار مت کریں چودھری پرویز الہی کو. اگر 48 گھنٹے میں چودھری پرویز الہی نے گرفتاری دے دی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کو خود پیش کر دیں گے. تو کچھ ایسا معاملہ تھا. پھر وہ 48 گھنٹے کل گزر گئے تھے اور پھر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے شجاعت نے کہا کہ 48 گھنٹے جناب ختم ہو گئے ہیں، تو آپ یہاں گرفتاری دے دیں یا آپ نے ضمانت کروا لیں. آپ نے کوشش کی ضمانت کروانے کی. تو وہ پھر آج چودھری پرویز الہی نے کہا کہ جی صبح میری عبوری ضمانت لگی ہوئی ہے اینٹی کرپشن کورٹ میں، تو ادھر میں نے ضمانت ہو جائے گی، تو نہ ہوئی تو پھر دیکھی جائے گی. چودھری شجاعت صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. آج پھر چودھری پرویز الہی صاحب پیش نہیں ہوئے عدالت میں، اور پیش نہ ہونے کے بعد انہوں نے میڈیکل کا عذر کیا ان کے وکلاء نے، لیکن یہ ایک ایسا عذر تھا جس میں نہ تو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا اور نہ ہی کوئی دیگر جو لوازمات تھے قانونی وہ پورے کیے گئے تھے. تو عدالت نے ان کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. جب مسترد کر دی تو پھر دباؤ ڈالا گیا چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے پرویز الہی صاحب کا کہ جناب تسی ہونے تو نکل جاؤ، کہیں اور چلے جائیں آپ. فیملی میں بھی اختلافات ہوئے، سارے لوگ بیٹھے بھی، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں نے یہ کمٹ کی تھی، کمٹمنٹ میں اس کو پوری کروں گا. 48 گھنٹے کا میں نے وقت آپ کو لے کے دیا تھا، آپ کی مرضی ہے، اب آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں. اور وہ انہوں نے اپنی گاڑی بھی لی، بلٹ پروف گاڑی تھی، کالے شیشے تھے اس کے. اپنے ساتھ فیملی کی خواتین کو بٹھایا، اپنا ان کے ایک صاحبزادے راسخ خلائی بھی ان کے ساتھ تھے، اور چودھری شجاعت صاحب کی بہن جو ہے سمیرہ بی بی صاحبہ وہ بھی ان کے ساتھ تھی. اور وہ گاڑی پہ نکلے تو پولیس تو آ گئی، وہ پہلے کیچ لینے کے لیے باؤنڈری پہ کھڑی ہوئی تھی. انہوں نے گاڑی روک لی، انہوں نے کہا جی چودھری صاحب تو وچ نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی گاڑی کھولو. وہ گاڑی نہیں کھول رہے تھے. تو اگرچہ کہ بلٹ پروف شیشے تھے، گاڑی تھی، لیکن اس کو شیشے کو توڑنے کی کوشش کی گئی. پھر چودھری صاحب کو باہر نکالا گیا اور مزاحمت کی چودھری صاحب نے وہاں پر، لیکن ان کو وہ ڈنڈا ڈولی کر کے لے جائے گا. وہ ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہوں گے، ٹی وی پر چل رہی ہیں. اور پھر اب معاملہ یہ ہے کہ جی اب کیا ہوگا. اب ہو گئی یہ کہ اینٹی کرپشن کے کیسز میں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا. کوئی 2 مقدمے سنا گجرانوالا کے ہیں، کچھ لاہور کے ہیں. لیکن جو چودھری صاحب کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوگا وہ ہوگا جب ان کا اپنا طوطا، ان کا اپنا گھر کا بندہ جس نے سارے انکشافات کیے، محمد خان بٹی، جب وہ آمنے سامنے بٹھا کے تفتیش کی جائے گی تو پھر چودھری صاحب کو دیکھیں گے کہ کیا معاملہ چلتا ہے. ہماری بات ہوئی ہے اپنے طور پہ جو پارٹی مسلم لیگ کاف کے اندرونی ذرائع سے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ چودھری صاحب جو ہیں وہ آمادہ ہو جائیں گے، 1-2 دن میں کوئی پریس کانفرنس کر دیں گے، وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں. لیکن جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کو یہ پیشکش نہ کی جائے، کیونکہ ایک اور اندر کی خبر وہ بھی آپ کو دیتے ہیں ان کی فیملی کی. خبر یہ ہے کہ جناب چودھری صالح حسین اور چودھری شافع حسین یہ دونوں صاحبزادے ہیں چودھری شجاعت حسین کے. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری صالح اور چودھری شافع نے چودھری شجاعت حسین صاحب کو یعنی کہ اپنے والد صاحب کو یہ کہا ہے اور ان کے اوپر پورا پریشر رکھا ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو اب دوبارہ پارٹی میں نہیں لینا، یعنی کہ مسلم لیگ کاف میں واپسی پر ان کو خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. اب ان کی جگہ ختم ہو چکی ہے پاک کاف لیگ کے اندر. یہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب جو ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب وہ اپنا اثر استعمال کریں اور ان کو وہ جو پریس کانفرنس کی صورت میں کوئی رعایت ملے یا پی ٹی آئی چھوڑنے وہ والا موقع بھی ان کو نہ ملے. تو چودھریوں کے گھر کے اندر اب وہ جو تقسیم ہوئی تھی، جو دراڑ پڑی تھی، وہ اب مستحکم ہو گئی ہے، مستقل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اسی کیس میں ملوث انہیں کے ساتھی ملزم چودھری مونس الہی صاحب تو اسپین میں بیٹھے ہوئے نا، وہ انڈیا سے نورا فتحی کو بلاتے ہیں، وہ ڈانس وانس وہ خاتون سنا اچھا کرتی ہیں، تو وہ وہاں پہ دیکھ کے انجوائے کریں. تو ابا جی ادھر چلے گئے ہیں. وہ اس حوالے سے ایک بڑا عجیب سا واقعہ، چلیں رہنے دیں، مناسب نہیں لگتا وہ واقعہ بیان کرنا. ابا جی کی عزت والی بات ہوتی ہے. تو چودھری پرویز الہی صاحب جو بڑے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے اور آخر انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا چودھری مونس کے کہنے پہ، اور چودھری مونس کھڑا ہے ڈٹ کے اسپین کے اندر. اور جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کے بھی بارے میں کچھ اچھی خبریں تو نہیں آ رہی عمران خان صاحب کے حوالے سے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن چودھری صالح حسین صاحب نے ابا جی کو دلوا دیا ہے، خود وہ فی الحال انجوائے کر رہے ہیں اسپین کے اندر. تو یہ اس وقت ان کی فیملی کے اندر کی صورتحال ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جب سے پی ٹی آئی میں گئے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی خاندان سے گئے، بھائی سے گئے، بھتیجوں سے گئے، اور معاشرے کے اندر بھی جو خرابی پیدا ہوئی ان کے حوالے سے وہ بھی ہوئی، بندے بھی ان کے پکڑے گئے. آج وہ بالآخر خود بھی گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہونے کے بعد بھی یہ پوزیشن ہے کہ اپنے گھر سے خود نکل جانے کو کہا گیا، اور اپنی ہی پارٹی کاف لیگ میں واپسی کے راستے بھی بند ہو گئے. تو یہ وہ صلہ ہے جو انہوں نے عمران خان صاحب سے پایا. اور عمران خان صاحب کی جو میں نے ابھی آج کی جو تقریر سنی ہے، جو انہوں نے ولاگ فرمایا ہے،
اس میں نے چودھری پرویز الہی کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہاں سے آپ اندازہ کریں, اپنی پڑی ہوئی ہے ان کو اپنی پارٹی کے صدر کی کوئی فکر نہیں ہے, نہ عمران خان کو فکر ہے نہ ان کی پارٹی کو فکر ہے. چودھری پرویز الہی, تو یہ چودھری صاحب نے کھٹیا ادھر سے جی, وہ یہ کمائی انہوں نے کی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جا کے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب. اگلی خبر یہ ہے کہ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اور ایکسکلوسیو خبر ہے کہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں, جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملے کا کیس ہے, جی ایچ کیو پر حملے کا کیس ہے, حمزہ کیمپ والا پنڈی میں کیس ہے, یہ تمام جو مقدمات ہیں جی, یہ مقدمات جو ملٹری کورٹ میں بھی چلیں گے اور دہشت گردی کی عدالتوں میں چلیں گے. ان میں استغاثہ کی طرف سے سرکاری وکلاء پیش نہیں ہوں گے, نہ تو جو ڈسٹرکٹ پروسیکیوشن ہوتی ہے نہ وہ وکیل ہوں گے پیش. ممکن ہے ویسے ساتھ دینے کے لیے ہوں, لیکن مین وکیل وہ نہیں ہوں گے. اور نہ ہی جو پاکستان آرمی کی جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ, جس کو عام طور پہ جیک برانچ کہا جاتا ہے جی ایچ کیو کی, نہ ہی ان کے جو قانون دان افسران ہیں وہ پیش ہوں گے عدالتوں میں بطور پروسیکیوشن کرنے کے لیے. اور ذرائع نے ہمیں یہ بتایا, اور بڑی مستند ذرائع نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب یہ پرائیویٹ جو بڑے وکلاء ہیں, فوجداری قوانین کے ماہر, ان کو انگیج کیا جائے گا, ان کو فیسیں ادا کی جائیں گی, اور پراسیکیوشن کی طرف سے سول وکلاء پیش کیے جائیں گے. یہ بہت اہم فیصلہ ہے جس کو آپ معمولی فیصلہ نہ سمجھیں. یہاں سے آپ سنجیدگی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں تو چونکہ فوجی جج بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے, فوجی افسران وکیل تھے تو انہوں نے ان کو سزا دے دی, ایک تو یہ بات کوئی نہیں کہہ سکے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو سول سائڈ کے وکلاء ہوتے ہیں وہ ماہر زیادہ ہوتے ہیں فوجداری مقدمات کے, اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیس کو کتنا مضبوط بنا کے چلنا ہے کہ آگے اپیل میں جب جائیں گے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں تو وہاں سے بھی ان کو ریلیف نہ مل سکے. تو اس لیے سول وکلاء کی جو ہے وہ جو فوجداری قوانین کے ماہر وکلاء ہیں ان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. اور میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ان وکلاء سے بات چیت اور انٹرویوز آپ سمجھ لیں ان کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کچھ وکلاء کے مجھے نام بھی پتہ ہیں, لیکن وہ میں نہیں لوں گا کہ اگر ان میں سے کسی کی سلیکشن نہیں ہوتی تو ذرا اچھی بات نہیں ہے. لیکن اچھے تگڑے فوجداری وکلاء جن کا استغاثہ کے حوالے سے ریکارڈ بہت اچھا ہے, ان کو جناب انگیج کیا جا رہا ہے. اور اب وہ وکلاء جو ہیں فوجی عدالتوں میں بھی, سزا دہشت گردی کی عدالتوں میں فوج کی طرف سے, حکومت کی طرف سے سول وکلاء, پرائیویٹ وکلاء جو ہیں وہ استغاثہ لڑیں گے, جو کہ ان مقدمات کے ملزمان کے لیے کوئی قطعاً کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.